हमारा काम दिमाग से चलने का नहीं है, दिल से चलने का है। और हमारा काम इज्तिहाद का नहीं है, तकलीद का है। इज्तिहाद क्या? कि अपने ज़हन से सोच कर लेना, ये इज्तिहाद है। और तकलीद क्या? कि जैसे बड़ों ने बताया वैसे करना। तो हमारा काम अपने ज़हन से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से चलने का काम नहीं है। ये काम इज्तिहाद कहते हैं, अपनी सोच से चलना, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, अपनी समझ से चलना। और तकलीद कहते हैं बड़ों से पूछ के चलना। तो हमारा काम अपनी सोच, अपनी फिक्र से चलने का नहीं है, बड़ों से पूछ कर चलने का है। साथ ही अपने जिम्मेदारों से पूछे। जिम्मेदार इलाके के जिम्मेदारों से पूछे, इलाकों के जिम्मेदार राइवेंट से पूछे, और दुनिया के मुल्कों के जिम्मेदार वो शूरा से पूछे, शूरा से पूछ के चले। इसमें हमारी भी हिफाजत है और काम की भी हिफाजत है कि हम पूछ कर चलते रहेंगे, अपने जिम्मेदारों से पूछेंगे। हमारे जिम्मेदार वो अपने ऊपर के जिम्मेदारों से पूछेंगे, वो राइवल वालों से पूछेंगे, और दुनिया के मुल्कों के जिम्मेदार, मुल्कों के काम करने वाले, वो शूरा से पूछेंगे। इससे इंशाअल्लाह हमारी हिफाजत हो जाएगी और इंशाअल्लाह हमारी काम उसके नहज पर हम रहेंगे। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को परसों देखा कि कोई आके कोई बात रखता था तो इसको फौरन कहते थे इसको कल मशवरे में रख लो। एक मरतबा हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर गए शेख के पास, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। तो शेखुल हदीस वो तो हजरत जी के उस्ताद भी थे और खुसर भी थे, उनके खुसर भी थे, उनके उस्ताद भी थे। तो शेख जो है पुकारा, मौली इनाम पुकारा करते थे, प्यार से मोहब्बत से मौली इनाम पुकारा करते थे। तो शेख के पास जब गए तो शेख ने पूछा कि मौली इनाम तुम तो हजरत जी बन गए, तो तुम्हारे हजरत जी बनने से क्या फर्क पड़ा? आदमी जब किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसमें गैर महसूस तरीके से तब्दीली आ जाती है। और आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए हो कि सारे आलम के अमीर बने हो, सारा आलम तुम्हारी बात मानता है। अल्लाह ने वो मौका अता फरमाया था कि सारा आलम क्यों नहीं करता था, क्यों नहीं पूछता था, हजरत ने फरमा दिया, हजरत ने फरमा दिया। तो अल्लाह ने वो मौका अता किया था। तो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर जब आदमी बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। तो ये मतलब था शेख का कि शेख ने पूछा हजरत जी से कि मौली इनाम तो हजरत जी बन गए, तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई? तो हजरत जी ने अर्ज किया कि हजरत पहले हमारी एक राय होती थी, पहले हमारी एक राय होती थी। हजरत जी की राय बड़ी मजबूत राय होती थी। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं कोई काम मौली इनाम साहब की राय के बगैर नहीं करता, मैं इनसे पूछे बगैर। और मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे कि मैं इनकी राय के बगैर कोई काम नहीं करता, क्योंकि मौलाना इलियास साहब को जितना इन्होंने सुना है मैंने नहीं सुना। एक बता फरमाया मौलाना साहब ने कि मेरा मिजाज इल्मी था और मैं पढ़ने पढ़ाने में और किताबों में लगा रहता था, और मौली इनाम साहब मौलाना इलियास साहब के साथ साये की तरह लगे रहते थे। जैसे साया, आदमी का साया आदमी से जुदा नहीं होता, इस तरह वो मौलाना इलियास साहब के साथ साये की तरह लगे रहते थे मौली इनाम साहब। तो जितना इन्होंने मौलाना इलियास साहब को सुना है इतना मैंने नहीं सुना, इसलिए
میں کوئی کام ان سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتا، یہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، شیخ نے پوچھا کہ بولے انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی۔ میں نے بتایا کہ مولانا صاحب ان کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ساتھی جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں، ساتھی جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، اب ہم ساتھیوں کی رائے پر چل رہے ہیں کہ ساتھی مل کر جو طے کر لیتے ہیں ہم اس پر چلتے ہیں۔ اور ہم نے یہ برسوں دیکھا کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو فرماتے تھے، جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو فوراً فیصلہ نہیں کرتے تھے اس کا، فرماتے تھے کہ بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو، بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو، اور جب مشورے میں ساتھیوں کی رائے آ جاتی تھی تو فرماتے تھے کہ اللہ بھائی اس میں خیر فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اس میں خیر فرمائے، اللہ اس میں برکت فرمائے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، بھائی ساتھیوں کی جو رائے ہو گئی۔ تو حضرت شیخ سے عرض کیا مولانا انعام صاحب نے کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، اب ہم ساتھیوں کی رائے پہ چل رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ارے بھائی ایک مسجد کی جماعت کا ساتھی اپنی رائے نہیں چھوڑتا، وہ اپنی رائے پہ جمتا ہے کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے۔ ارے بچہ اپنی رائے نہیں چھوڑتا، وہ کہتا نہیں ابا میری رائے یہ ہے، اور یہاں حضرت جی کا اپنی رائے چھوڑ دینا یہ ایک مقام ہے جہاں اپنے بے نفسی کا ایک مقام ہے کہ اپنی رائے چھوڑ دی اور ساتھیوں کی رائے پر چل رہے ہیں۔ کل میں کارگزاریاں سن رہا تھا، مشوروں کی کارگزاریاں، ہفتہ واری مشورہ، اور پھر وہ ان کو ایک ایک مسجد سے ایک دو ساتھیوں کو بلا کر ان کے احوال لینا۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ تبلیغ والوں میں جہاں کہیں اختلاف ہوتا ہے وہ مشورے میں اختلاف ہوتا ہے، اور کسی کام میں اختلاف نہیں ہے۔ تعلیم کوئی اختلاف نہیں ہے، گشت اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 3 دن نکلنا، 3 چلے نکلنا، 7 مہینے جانا، ملکوں میں جانا، بیرون میں جانا، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تبلیغ والوں میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے، آپس میں کام کرنے والوں میں اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو مشورے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو طے کرنا چاہیے، وہ طے کرنا چاہیے جو میری رائے ہے، فیصلہ میری رائے پہ ہونا چاہیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ طے ہونا چاہیے۔ بس یہاں آ کے اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، بڑی کام کی باتیں وہ پرانوں کے جوڑ میں کہا کرتے تھے اور عام طور پر بھی کہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہارے ذہن میں کوئی بات آئے تو وہ ایک امانت ہے، اسے مشورے میں رکھو۔ کوئی بات تمہارے ذہن میں آئی ہے اسے مشورے میں رکھو، اگر وہ بات تمہارے ساتھیوں کے بھی ذہن میں آ جائے تو یہ سمجھو کہ اللہ کو پسند ہے، منظور ہے۔ ایک بات تمہارے ذہن میں آئی ہے، تمہارے ساتھیوں کا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا ہے، ساتھی اس کو نہیں منظور کر رہے ہیں، تمہارے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ساتھیوں کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے وہ، تو یہ سمجھو کہ ان کے ذہن میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ ارے بھائی کون نہیں ڈال رہا ہے؟ اللہ کو منظور ہوتا تو ان کے ذہن میں ڈال دیتا اللہ، ان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اب ایک ایک کا ذہن مت بناؤ، ایک ایک کا ذہن مت بناؤ، اس کو لابینگ کہتے ہیں، ایک ایک کا ذہن بنانا
ایک ایک کو اپنی رائے سے ہموار کرنا ہے، ایک ایک کی رائے کو اپنی رائے سے ملانا، تو ایک ایک کا ذہن مت بناؤ. دیکھو کتنی اچھی بات میں نے کہی، کتنے کام کے نفع کی بات کہی، کتنے فائدے کی بات کہی. یہ ہمارے ساتھی سمجھتے نہیں ہیں. تم ایک ہی سمجھدار ہو، باقی سب دنیا نہ سمجھ ہے. دیکھو میرے ساتھی سمجھتے نہیں ہیں. کیسی اچھی بات، کتنے کام کے نفع کی بات. تو ایک ایک کا ذہن مت بناؤ. کیا کرو؟ اللہ سے کہو، اللہ سے کہو کہ تمہارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، تمہارے ساتھیوں کے دل میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ تو پھر کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ اللہ سے کہو. ساتھیوں سے مت کہو، اللہ سے کہو. اور کیا کہو اللہ سے؟ کہ جو میرے دل میں آیا ہے اللہ وہ ان کے بھی دل میں ڈال دے. تو کیا سکھا رہے ہو اللہ کو؟ اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ جو بات میرے دل میں آئی ہے اگر وہ تجھے پسند ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تجھے وہ پسند نہیں ہے تو میرے بھی دل سے اسے نکال دے. کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے. کیسا آسان کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ کہو اللہ سے، اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ یہ بات جو میرے دل میں آئی ہے اگر یہ تجھے پسند ہے، منظور ہے، تو اسے میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے، منظور نہیں ہے، تو میرے دل سے بھی نکل دے. کتنا آسان معاملہ ہے، کتنا آسان معاملہ ہے. ہمارے حضرت جی مولانا امام الرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کام تو اللہ کی مدد سے چل رہا ہے، کام تو اللہ کی مدد سے چل رہا ہے، اور چلتا رہے گا جب تک اس میں ہمارا نفس شامل نہیں ہوگا. جہاں ہمارا نفس شامل ہوگا وہاں وہ مدد ہٹ جاتی ہے. کام چل رہا ہے اللہ کی مدد سے، اور یہ اللہ کی مدد سے چلے گا، چلتا رہے گا، لیکن جہاں ہمارا نفس شامل ہوگا وہاں وہ مدد ہٹ جاتی ہے. وہ ایسا ہے جیسے ایک بیرل دودھ میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ دیا، لیمو کے چند قطرے دودھ میں نچوڑ دیے تو کیا ہوگا؟ دودھ کیا ہوگا؟ دودھ بھائی پھٹ گیا، نہ پینے کے کام کا نہ پلانے کے کام کا. کیا ہوا کہ چند قطرے لیمو کے اس میں نچوڑ دیے. تو بھائی کام تو دودھ کی طرح ہے، دودھ کی طرح ہے. لبناً خالصاً، اور نفس وہ لیمو کے قطرے ہیں. جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر حضرت فرماتے تھے کہ کام تو اللہ کی مدد سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک ہمارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا. اور جہاں نفس شامل ہوگا وہاں اس میں پھٹن آ جائے گی. پھٹن نفس شامل ہوا مسجد کی جماعت پھٹ گئی، نفس شامل ہوا مسجد کی جماعت پھٹ گئی. کہیں کا غصہ آدمی لا کر مسجد کی جماعت پہ نکالتا ہے. مسئلہ کہیں پیدا ہوا تھا، غصہ کہیں کسی مسئلے پر آیا تھا، اب وہ لا کے مسجد کی جماعت پہ اتار